बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गुफ्तगू में आपको खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूँ जुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, सियासी हवाले से इस वक्त मुल्क भर में वो सियासी सरगर्मियाँ जारी हैं और ख़ास तौर पर अगर हम ज़िला चकवाल की बात करें तो यहाँ पर भी जोड़ तोड़ वो शुरू हो चुका है। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो आवाम की नज़रें हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर हैं कि वो हल्का NA 58 में टिकट किसको जारी करते हैं। इस सिलसिले में 3 जो कैंडिडेट हैं, नुमायां जो कैंडिडेट वो मैदान में आ चुके हैं, जिसमें साबिक़ रुकन कौमी असम्बली मेजर ताहिर इकबाल हैं। इसके साथ साथ साबिक़ ज़िली नाज़म सरदार ग़ुलाम अब्बास और साबिक़ मेंबर सूबाई असम्बली और ज़िली सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी सुल्तान हैदर अली ख़ान हैं। अब इन तीनों में फ़िल वक्त टिकट हासिल करने के लिए कांटे का वो जोड़ पड़ा हुआ है और इस सिलसिले में गुज़श्ता रोज़ एक अहम डेवलपमेंट हुई जब चकवाल शहर से ताल्लुक़ रखने वाले जो साबिक़ काउंसलर्स हैं जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, उनका एक इकट्ठ हुआ और इस इकट्ठ में भी करारदाद पेश की गई कि आने वाले इलेक्शन के लिए हल्का NA 58 में जो मौजूद तरीन कैंडिडेट है मुस्लिम लीग नून के लिए वो चौधरी सुल्तान हैदर अली ख़ान है। उनके और उनके ख़ानदान की जिस तरह खिदमात हैं पार्टी के लिए, तो टिकट उनको जारी किया जाए। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है और इससे लगता है कि चौधरी सुल्तान हैदर अली ख़ान और उनके जितने भी सपोर्टर हैं वो पूरी संजीदगी के साथ टिकट के असूल के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। इसी तरह सरदार ग़ुलाम अब्बास मुतमईन है कि टिकट उनका कन्फर्म है, जबकि दूसरी तरफ मेजर ताहिर इकबाल उनका भी इत्मीनान ज़ाहिर करता है कि उन्हें भी कहीं ना कहीं से तसल्ली करा दी गई है। रही बात अपोजिशन की, तो अपोजिशन भी इस टिकट के फ़ैसले को देख रहे हैं कि होने क्या जा रहा है और कब ये फ़ैसले होंगे, क्योंकि फ़िल वक्त तो शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ। शेड्यूल का ऐलान होगा तो उसके बाद ही ये जो सफ़ बंदी है मुकम्मल होगी। हल्का 58 को लेकर सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि क्या मुमकिनात हैं, किसको टिकट जारी हो सकता है और किसके लिए कोई और ऑप्शन भी मौजूद है। पूरी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और हमारे साथ हस्ब रवायत मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शफीक मलिक। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। टिकट के हवाले से आपकी भी यकीनन दिलचस्पी होगी और आप भी ये जानना चाह रहे होंगे कि किसको मिलेगा। वैसे आपका क्या अंदाज़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक तो अब जो कोई प्रोडिक्ट करना वो अजीब सी सूरत बन गई है, क्योंकि जो MPA के हैं वही MNA के भी बन गए हैं और जो MNA के हैं वो MPA के बन गए हैं। उम्मीदवार इतने आ चुके हैं कि अब ये अगर आप देखें ना तो हैदर सुल्तान और मेजर ताहिर, कैसर मजीद, सरदार ग़ुलाम अब्बास, तनवीर असलम, शहरोज़, मुमताज़ और उसके अलावा ग़ुलाम अब्बास साहब, मेजर ताहिर साहब, कैसर मजीद साहब, जैद अब्दुल क़य्यूम साहब, मलिक असलम शेरी साहब, इस वक्त एक बड़ी, अगर आप न देखें तो नून लीग के पास ना वो ओवरलोडेड, जैसा कहते हैं ना कश्ती, जो ओवरलोडेड टाइप की कश्ती है। अब सीटें यहाँ पे टोटल जो है 2 अगर वो करें MPA उसकी जो MNA MPA की 2 वो और एक MNA की है, 3 इधर 3 उधर, 6 सीटें हैं। और अगर आपको स्पेशल देने की किसी को तो वो एक आध और हो जाएगी, वो खातून को एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो अब बंदे जो हैं अगर हम देखते हैं तो पूरी एक लंबी लाइन है और लाइन भी ऐसी है कि उसमें कोई इस तरह का बंदा जिसको कहे ना कि आप इसको जी आप नज़रअंदाज कर दें, इसमें अब ना तो आप इस स्टेज पे यक लख आप कहें कि जी हम सरदार ग़ुलाम अब्बास को नहीं, तो उनको छोड़े जिनको हम बहस नहीं करते, ये मुमकिन नहीं है सर। अब आहिस्ता आहिस्ता मूव उन्होंने बनानी शुरू कर दी है कि उन्होंने अपने जो नाराज़ दोस्त हैं उनको बनाना शुरू किया है और वो उनकी जो अच्छी वो जरहाना अंदाज में वो आगे अपना बढ़ना शुरू किया। और उन्होंने भी एक बड़ा, अगर 4 दिन पहले पता हो तो उन्हें एक बहुत अच्छा काट उन्होंने इसी तरह का किया था जैसे कल हैदर सुल्तान साहब ने किया है। इससे 4 दिन पहले सरदार ग़ुलाम अब्बास साहब जो हैं वो उधर बलकसर के मकाम पे एक बहुत अच्छा इज्तिमा वो कर चुके हैं और उन्होंने बहुत सारे अपने नाज़मीन जो जिन कौंसल के थे वहाँ भी यही मुतालबा सामने आया कि जी सरदार साहब को जो है वो आगे लाया जाए और ये ज़िले के बड़े भारी भरकम सियासतदान है और उसमें कोई शक भी नहीं है कि वो भारी भरकम सियासतदान है और वो तजर्बाकार भी है। वो 2 दफ़ा ज़िले नाज़िम रहे हैं, वो इसमें सूबाई वज़ीर भी रहे हैं और उसके अलावा उनको MPA भी रहे हैं। तो उसमें वो ये है कि भाई उनको मौका दिया जाए और वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं ज़िला के लिए, चकवाल के लिए, चकवाल के अवाम के लिए। और दूसरी है कि उनका जो हल्का अहबाब है वो पूरे ज़िले के अंदर फैला हुआ है, तो उनकी भी एक बड़ी तवाना आवाज़ है। उसके बाद मेजर ताहिर इकबाल हैं, उनकी भी आप कोई भी उनकी इस तरह नहीं कर सकता कि भाई इनको आप मेजर ताहिर साहब को निगलेक्ट कर दें और उनके बगैर जब भी नाम लिखा जाएगा तो उसमें अगर कोई लिस्ट बनेगी तो मेजर ताहिर इकबाल के बगैर चकवाल के सियासतदानों की लिस्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। उसमें लाजमन मेजर ताहिर इकबाल के और उनका भी एक मोतबर नाम है और उनका जो अंदाज़ सियासत है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है और लोग उनके साथ ज़्यादातर वो जोड़ने का वो उन्होंने फ़न आता है। जैसे वो कहते हैं मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है कि लोग उनके साथ
جب کھینچے چلے آتے ہیں. میجر صاحب جہاں جاتے ہیں وہ وہاں پہ وہ مطلب ہمدردیاں، ان کی نرمی، ان کا رویہ، وہ بہت ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. اور میجر صاحب کی ہمبل جو شخصیت ہے وہ ایک خود اپنی جگہ پہ ہے کہ وہ جس طرف ہی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں آیا اور دیکھ اور فتح کر دیا، وہ ان کی اس طرح کی پوزیشن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میجر طاہر اقبال کو بھی آپ یہ نہیں کہ کوئی کہہ سکتا کہ بھائی میجر صاحب کو چھوڑے یار، ان کا سخت مقابلہ ہے، سخت مقابلہ ہے. اس کے بعد اب حیدر سلطان صاحب بھی آ گئے ہیں میدان میں. تو میرا نہیں خیال کہ اب اس وجہ پہ اب دیکھ رہے ایک ایم پی اے کنفرم تھے حیدر سلطان صاحب کو. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس طرف سے ان کو کہا گیا کہ جی آپ بھی اس فیلڈ میں آ جائیں، اس میدان میں آ جائیں کہ آپ این اے کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کر دیں. آپ پہلے ایم پی اے بنیں، اپنا تجربہ حاصل کریں. ابھی آپ کی جو عمر ہے، جو ایج ہے، دیکھیں کچھ تک اس کے بھی تقاضے ہوتے ہیں نا کہ آپ آئیں. دیکھیں ٹیلنٹ ہے تو بے شک ہو کے جائے، بٹ اس سے پہلے جو تجربہ ہوا ہے جتنے ہمارے ینگ پولیٹیشین تھے پچھلی گورنمنٹ میں، وہ اس طرح کا کوئی وہ ان کا نہیں سمجھ آیا کہ بھائی انہوں نے آؤٹ آف وے، آؤٹ آف اس کے آرڈر یا آؤٹ آف وے جا کے کوئی اس قسم کی پرفارمنس دی ہو جس کا ہم یہ کہیں کہ یہ لوگ آ جائیں. تجربہ جو ہے وہ بڑی چیز ہوتی ہے، بہت اس میں میٹر کرتا ہے. تو ابھی ان کو تجربہ حاصل کرنا چاہیے تھا، لیکن اب یہ بھی اس فیلڈ میں آ گئے ہیں. تو اب زیادہ قیادت کا امتحان ہے، ان کو بھی انہوں نے امتحان میں ڈال دیا کہ بھائی اب وہ کس کو کریں گے. تو اب مجھے جو اندازہ ہے وہ پہلے تو میجر طاہر صاحب کا ہی تھا کہ میجر طاہر صاحب اس حلقے سے ٹکٹ لے جائیں گے. اب 3 لوگ آگے ہیں، اب دیکھیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہم جو سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ میجر طاہر صاحب ہی ہیں اس حلقے میں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی. میجر طاہر اقبال کے چانسز ملک صاحب کو زیادہ نظر آتے ہیں. وہ پہلے بھی اس حلقے سے الیکشن لڑ چکے ہیں. لیکن ملک صاحب آپ کا اندازہ اپنی جگہ، لیکن مسلم لیگ نون کے جو ٹکٹ تقسیم ہونے ہیں اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کرائٹیریا ہے کیا. ویسے تو کہا جاتا ہے کہ نواز شریف پارٹیز کے ساتھ جو وفادار ہیں ان کو بڑا پسند کرتے ہیں. اگر کرائٹیریا یہی رہا تو پھر تو چودھری سلطان حیدر علی خان کے جو کاغذ ہیں وہ بڑے صاف ستھرے ہیں. چاہے ان کے والد چودھری لیاقت علی خان ہوں، وہ خود ہوں، ان کی والدہ سیاست میں رہے، تو انہوں نے جو پٹری ہے وہ تبدیل نہیں کی، اسی ایک راستے پر چلتے رہے. باقی جو ان کے ساتھ 2 اور ٹکٹ کے لیے جن لوگوں نے درخواست دی ہے ان کا ماضی سیاسی جو حوالے سے کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ انہوں نے کوئی وفاداریاں بدلی نہیں ہیں. دیکھیں میر صاحب، یہ کہنے کی تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ بھائی ہم انہیں کو ٹکٹ دیں گے جو وفادار رہے ہیں. لیکن نون لیگ کو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بڑی کوئی انقلابی جماعت ہے یا کوئی بڑا جناب وہ اصول پسندی والی جماعت ہے یا یہ ڈٹ جانے والے لوگ ہیں، تو میرا نہیں خیال، مطلب میں اپنی رائے دیتا ہوں کہ وہ اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہونی. کیونکہ ٹکٹس میں اور بھی بہت سارے پس پردہ بھی کچھ قوتیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ اس میں جوڑ توڑ ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں لاسٹ ٹائم جب وہ سردار ذوالفقار عبداللہ صاحب جنہوں نے اپنی ابھی ریسنٹلی پھر پارٹی چینج کی ہے، تو وہ ایک دن قبل ان کی الیکشن کمپین چل رہی تھی. ابھی تو بے گھر ہوئے ہیں، نیا گھر انہوں نے لیا، لے لیں گے نا نیا گھر. 2-3 دن کی بات ہے، 4 دن کی. ہم نے پہلے یہاں بھی بٹھایا تھا کہ ہم نے یہاں پہ پروڈکشن کی تھی کہ جناب ان قریب ایک چھوٹی سی 2 منٹ کی ویڈیو آئے گی اور وہ ایک نئے صاحب جو ہے وہ اڑ جائیں گے، اور وہی ہوا ہے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے انہوں نے پھر جگہ تو جانا ہے، آشیانہ تو ان کو چاہیے سر، اور وہ ان قریب آ جائیں گے کسی نشانے میں. مسئلہ سر یہ ہے کہ وہ ایک دن پہلے وہ بھی دھواں دھار قسم کی الیکشن کمپین چلا رہے تھے اور نون لیگ کے وہ امیدوار تھے، اور انہوں نے رات کو ان کو اچھا وہ کیسے چینج ہوئے، کیسے تبدیل ہوئے، اس میں بہت ساری پس پردہ جو معاملات ہیں وہ ہم سامنے آئیں گے. چھپتا کچھ نہیں ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ سامنے آ جاتا ہے. تو اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی کچھ پس پردہ بھی محرکات ہوتے ہیں. یہ صرف اصول پسندی اور نظریاتی اور یہ جھنڈے گاڑنا، یہ باتیں بہت خوبصورت ہیں، لیکن دیکھیں اب اگر اس طرح کی بات سر کریں تو پھر حیدر سلطان کے علاوہ کون سا بندہ ہے جس کو آپ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اگر وہ وفاداری بشرط استواری والا معاملہ ہو، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ کون سا ایسا پولیٹیشین ہے چکوال میں جس کو آپ کہیں کہ جی ہم اسی کو دیں گے. پھر تو سارے 5 کے 5 ٹکٹ آپ کے فارغ ہو جاتے ہیں. آن دی ریکارڈ موجود سردار غلام آباد صاحب نے کیا کچھ نہیں کہا آپ کے بارے میں، حمزہ صاحب کے بارے میں، شہباز شریف صاحب کے بارے میں، نواز شریف صاحب کے بارے میں. ایون انہوں نے یہ تو پریس کانفرنس کی تھی ڈان لیگ سے وہ ٹائم پہ کہ جی میں تو غدار ہے وطن ہے، میں ان کو نہیں سمجھتے ہی نہیں ہوں، یہ ملک کے لیے غدار ہے، خیر خواہ ہی نہیں ہے، میں چھوڑ دوں نون لیگ. تو پھر کچھ عرصے بعد ان کو پھر نون لیگ یاد آ گئی. اسی طرح میجر طاہر اقبال صاحب ہیں، جب کاف لیگ بنی ہے وہ مشرف کے دور میں وہ منسٹر تھے کشمیر کے، وہ اس کے ماحولیات کے اور کشمیر کے وہ کمیٹی کے وہ رہے، اس منسٹری بھی ان کے پاس رہی ہے. تو یہ جو اصول آپ وہ سارے ان کے ساتھ ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ اگر سر اب یقین کریں مشرف صاحب اللہ ان کو جنت دے وہ چلے گئے ہیں، اگر وہ بھی آ کے ٹکٹ کی اپلائی کرتے تو میاں صاحب ان کو بھی دے دیتے.
چلے جی، ملک صاحب کا بالکل درست تجزیہ ہے. یہ بالکل ایسا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ سیاست میں جو بیانات ہوتے ہیں اس کو زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. سیاست میں یہ بیانات بازی چلتی رہتی ہے. ہم نے بہت سے ایسے اتحاد دیکھے ہیں ماضی میں، وہ حلیف رہے ہیں لیکن پھر وہ حلیف بنے ایسا لگا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں. ملک صاحب، سیاست میں جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اب یہ ٹکٹوں کے لیے درخواستیں دی گئی ہیں. ظاہر ہے کچھ نہ کچھ پلان تو ذہن میں رکھا گیا. ایک پلان تو یہ سامنے آ رہا ہے کہ چودھری حیدر سلطان یہ چاہتے ہیں کہ وہ خود این اے کا الیکشن لڑے، یعنی قومی اسمبلی کا، اور جو ڈاکٹر کیسر مجید ہیں وہ ان کی جگہ آ جائیں، حلقہ PP-20 سے اپنی سیاست کا آغاز کریں، اور انہوں نے اس کے لیے درخواست بھی دے رکھی ہے. یہ فارمولہ کتنا قابل عمل ہے؟ دیکھیں میر صاحب، حلقہ این اے جو ہے اس کی اور PP کی بالکل الگ الگ ڈائمنشن ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ اگر اس گھر کے آس پاس کے 6 لوگ آپ کو جانتے ہیں تو آپ کو پورا چکوال جانتا ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بغیر ہوم ورک میں کہ اگر آپ اتریں گے میدان میں تو آپ کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں. یہ غلط کوئی امید رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ توقعات ہیں کہ بھائی میں اگر ٹھیک ہے، حیدر سلطان صاحب کے والد صاحب کا بڑا ایک نام تھا، بہت بڑا نام تھا. انہوں نے انداز سیاست ان کا بہت اچھا تھا، پسندیدہ رہا لوگوں کا. اور اب حیدر سلطان کا بھی پسندیدہ، یہ نہیں کہ اگر پسندیدہ نہیں ہے، لیکن سر بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کو نام بھی نہیں پتا. لوگوں نے آپ کو دیکھا بھی نہیں ہوگا کہ بھائی حیدر سلطان صاحب ہیں کون. PP کا حلقہ ایک مخصوص چھوٹا سا علاقہ ہے. اس میں آپ جب اتنی بڑی ڈومین میں جاتے ہیں بغیر ورک کیے، آپ نے ہوم ورک کی کوئی نہیں کیا ہوا، مطلب آپ کا ایک بندے آپ کو جانتا ہی نہیں ہے. وہاں پہ آپ کو نہ جان نہ پہچان، نہ آتا نہ پتہ، اور آپ جا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں آپ کا این اے کا امیدوار ہوں. تو اس میں پھر آپ کو پرابلم ہوتی ہیں. اور پرابلم یہ دیکھیں، اس کو یہ ابھی تک نا نون والے بہت ہلکا لے رہے. میں آپ کو یہ بتاؤں سر کہ انہوں نے ابھی تک یہ سمجھا ہوا ہے کہ بھائی ہمیں پلیٹ میں ڈال کے نہیں مل گیا ہے، اب ہم نے بس سمپلی بس چمچ آنی ہے اور وہ ایک کانٹا ادھر سے پکڑائیں گے نعمان بھائی اور ہم وہ اس کو کھانا شروع کریں گے. یہ چیز نہیں ہے سر. ایک تو یہ اپنی غلط فہمی یہ دور کریں یہ لوگ کہ بھائی یہ معاملہ نہیں اتنا آسان نہیں اتنا آپ لوگوں نے سمجھ لیا. اب جب میدان لگے گا، میدان سجے گا، ابھی آپ لوگ آئیں گے فیلڈ میں، لوگوں کے پاس آپ نے جانا ہے سر، لوگوں کو فیس کرنا ہے اور لوگ پوچھیں گے. جب کارکردگی دیکھیں نا سر، یہ تو نہیں ہے نا کہ بھائی آپ اوپر سے اگر آپ کو ایسا چل گیا چینل کہ بھائی آپ آ گئے ہیں تو انقلاب ہو گیا. انقلاب آ رہا ہے، انقلاب ایسے تو نہیں آئے گا سر. اب جو حالات ہیں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو میاں صاحب جو کہ باہر بیٹھے رہے ہیں 4 سال، ان کو یہاں پہ حالات کا پتہ نہیں کہ یہاں پہ کتنی تبدیلیاں آ چکی ہیں، کتنے حالات واقعات کتنے چینج ہو چکے ہیں. آپ یقین کریں کہ ہر گھر میں اس وقت 3-4 لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو نام نہیں سننا چاہتے میاں صاحب کا. اب یقین میں ہمیں دیکھیں، ہم صافی ہیں، ہمیں اس سے نہیں ہونا چاہیے. مجھے اگر میاں صاحب پسند ہیں سر، لیکن شاید میرا بیٹا جو ہے وہ کہتا ہے نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے حالات واقعات کیا ہو گئے ہیں. مطلب میں جس طرف میں سمجھ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو بھی جس کی بات 2000 کے بعد ہوئی ہے نا سر، 2000 کے بعد جو بچی دنیا میں آیا ہے اس کو تو پتہ ہے بھائی نہیں جی نہیں، صرف ایک ہمارا وہ ہیں وہ چیئرمین صاحب جو ہیں. حالانکہ انہوں نے، میں کہتا ہوں انہوں نے بٹھایا 3 سال میں، انہوں نے ستیہ ناش کیا ہے. یہ بھی نہیں ہم کہہ رہے کہ انہوں کو بڑا کوئی انقلاب آ گیا. انہوں نے بھی اپنا جو ٹیرور تھا وہ عثمان بزدار جیسے بندے انہوں نے ہمارے سر پہ بٹھا دیے. انہوں نے بھی کوئی اس کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا. لیکن اس جو نوجوان نسل ہے سر، اس کو آپ بھی کہتے ہیں کہ موقع ہی تو دیتے نا، آپ ٹائم تو دیتے. اگر ادھر آپ نے 35 سال دیے ہیں، 30 سال دیے، جو ان کے پاس جو اپنے دلائل ہیں کہ بھائی آپ نے 30 سال ان کو دیا، 35 سال دیے ہیں، اس کو ہمیں آپ 3 سال کے بعد کہتے ہیں جی وہ کارکردگی نہیں آئی، تو آپ کو ان سے فیس کرنا ہے. اگر بھی بے شک کہ وہ آپ کہتے ہیں کہ جی چیئرمین صاحب ہمارے بند ہیں، نہیں ہے، لیکن یہ جو ووٹر ہے نا سر، یہ فیلڈ میں موجود ہیں. اور آپ جب آ جائیں گے فیلڈ میں آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے جی، ووٹر تو فیلڈ میں موجود ہے، نوجوان ووٹر ہے، جذباتی ہے، اور اس کا یہ یقین ہے کہ ملک کی اگر کوئی تقدیر بدل سکتا ہے، کوئی ایسی جماعت ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور اگر کوئی سچا لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہے. یہ اس کی سوچ ہے. اب آپ نے اگر اس سوچ کو بدلنا ہے تو یہ ڈنڈے کے زور پر تو بدلے گی نہیں. اس کے لیے کچھ اور اقدامات اٹھانے پڑیں گے، کچھ حقائق کے مطابق وہ پالیسیاں لانی پڑے گی، کچھ عوام کو ریلیف دینا پڑے گا، تبھی کچھ سوچ بدلے گی. لیکن فی الوقت تک تو صورتحال ایک خاص ٹریک پر ہی آگے بڑھ رہی ہے. ملک صاحب، ایک چیز تو طے ہے کہ ٹکٹ سے پہلے ہر جو کینڈیڈیٹ ہے اس کا پورا بایو ڈیٹا وہ اب فائل کا حصہ بنتا ہے. مختلف جو ایجنسیاں ان کی سروے رپورٹ فائل میں موجود ہوتی ہے. جو پرائیویٹ فرمز ہیں ان سے سروے کروا کے وہ بھی نتائج ساتھ اس کے لف کر دیے جاتے ہیں. جب اتنا ہوم ورک ہے تو پھر یہ جو یہاں کی اٹھک بیٹھک ہے، جو ساری سفارشیں ہیں، یہ پھر اس کی کیا ضرورت پڑی؟ میر صاحب پھر دیکھیں نا، اگر اتنا ہوم ورک ہے پھر جوتیوں میں دال کہاں بٹ رہی ہے. مقصد تو یہ ہے کہ بھائی آپ نے 6 لوگ
سلیکٹ کریں. لمبی چوڑی کو لبا تو اس میں کوئی اتنی میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے پورے پنجاب کا فیصلہ تو کرنا نہیں ہے. بالکل صحیح. آپ ایک جگہ ٹیبل بیٹھ جائیں نا سر, آپ بیٹھ کے آپ کو نہیں پتا کہ بھائی سردار غلام عباس کی بات کیا ہے. اگر ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں میجر طاہر اقبال صاحب کی کیا ہے, حضرت سلطان کی کیا ہے, ملک تنویر اسلم کی کیا ہے, تلگنگ ٹمن صاحب کی کیا ہے, ممتاز ٹمن کی کیا ہے, منصور ٹمن کی کیا ہے, مہوی سلطانہ کی کیا ہے, شہریار کی ہے, اگر ہمیں یہاں پہ پتہ ہے کہ بھائی اگر اس لوگوں کو آپ کلیکٹ کریں گے تو یہ لوگ یہ وننگ ہارسز ہیں, مطلب یہ اس میں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. کارٹ ہارس اور ریسنگ ہارس میں بڑا فرق ہوتا ہے سر. اب آپ کو ریس کے گھوڑے چاہیے, آپ کو ٹانگے کے گھوڑے نہیں چاہیے. اور یہ کوئی اتنی بڑی وہ راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ نہ آئے. آپ ایک جگہ بیٹھیں اور بیٹھ کے کریں گے یار یہ اس دفعہ آپ ادھر ایڈجسٹ کریں ایک دوسرے کو. لیکن صدر ہے نا, حیدر سلطان صاحب بظاہر اب اس نون لیگ کے صدر ہیں, تو صدر کی ایک اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ بھائی پہلے تو میں نے دو نا, باقی بات دیکھا جائے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ صدر صاحب کو قربانی دینی چاہیے. صدر صاحب کا جو عہدہ ہے وہ اس کا متمنی ہے, وہ اس کے وہ جناب اس کو سب سے پہلے کہے کہ بھائی ٹھیک ہے جی. اب انہوں نے خود اپلیکیشن دی ہے. صدر صاحب پہلے کہہ رہے ہیں بھائی میں تو امیدوار ہوں. بھائی صدر صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ آپ ان سب کو بٹھاتے, بیٹھ کے ایک میٹنگ کرتے. اب اپنے دیکھیں نا, ایک ادھر سے تلگام سے کو پہنچے ہوئے ہیں, ادھر سے پہنچے ہوئے ہیں, ادھر سے پہنچے ہوئے ہیں. یار آپ سارے لاہور آئے جا کے درخواستیں جمع کروا کے پتہ ہی کوئی نہیں کون کون گیا ہے کون نہیں, آپ جہاں سے اکٹھے ہو کے جاتے. صدر صاحب بتاتے ہیں کہ بھائی جناب میں یہ بندے کر رہا ہوں, آپ مجھے بتائیں. مشاورتی الگ الگ میٹنگیں کیوں ہوئی ہیں سر؟ میجر طاہر صاحب الگ کر رہے ہیں, صدر غلام عباس صاحب الگ کر رہے ہیں, صدر صاحب الگ کر رہے ہیں, تلگنگ والے الگ کر رہے ہیں. یار یہ کون کیا ایک جماعت ہے, ایک لیڈر ہے, آپ کا بیانیہ ظاہر ہے وہی ہے جو نواز شریف کا ہے. ایسے آپ کہہ رہے ہیں ہم ملک بچانے آئے ہیں, ہم ملک کو آگے بڑھانے ہیں, ہم ایشین ٹائیگر بنانے آئے ہیں. تو جب ایشین ٹائیگر بنانے ہیں, بچانے ہیں, تو پھر پہلے آپ خود تو مل کے بیٹھیں. جب خود مل کے بیٹھیں گے تو یہ جو آپ بنائیں, ابھی وہ باتیں شروع ہو گئی جی ہم نہیں ملے گا تو ہم دیکھیں گے, ہم وہ کریں گے. اب تو پھر وہ کون سے نظریاتی جماعت ہے, کون سے نظریات ہیں, کون سی اصول پسندی ہے. میں نے پہلے کہا ہے کہ اپنی لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یار اپنی مفادات کی جنگ ہے. جب سر یہ نظر آئے گا کہ اپنے مفادات کے لیے انہیں اپنا مفاد عزیز ہے, ملک یا لوگ یا ووٹر عزیز نہیں ہیں, تو پھر یہ کوئی اتنی آسانی میں کہتا ہوں کہ اسے جو توقع کی کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی ہم نے فیلڈ میں جانا ہے اور ووٹ پڑ جانے ہیں, ایسا کام نہیں ہونے والا. ٹھیک ہو گیا جی, ایسا کام نہیں ہوگا. ملک صاحب جو مسلم لیگ کی قیادت ہے, مرکزی قیادت, اس کی یہ خواہش ہے کہ ماضی کی طرح جس طرح چکوال میں مسلم لیگ کا چھکا لگتا تھا تو اب بھی وہ لگے, اور اسی لیے وہ زیادہ سوچ بچار کر رہی ہے. تو ان حالات میں جو آپ سارا ایک معاملہ وہ سامنے رکھ رہے ہیں, نوجوان ووٹر کی سوچ کو بتا رہے ہیں, تو اب ممکن ہے کہ یہاں مسلم لیگ کا چھکا لگ؟ بالکل سر ممکن ہے. اگر آپ فیلڈر سارے نکال دیں گراؤنڈ سے, ایک بالر ہو اور ایک وکٹ کیپر, امپائر آپ کا اپنا ہو, ٹھیک ہے, چھکا لگ سکتا ہے, اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی نہیں, ساتھ ساتھ دوسرے وہ جماعتیں بھی موجود ہوں گی, لبیک بھی موجود ہوگی, پی ٹی آئی بھی موجود ہوگی, جماعت اسلامی موجود ہوگی, پیپل پارٹی موجود ہوگی, تو پھر آپ یہ توقع, میں نے بار بار میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جتنے لوگ ہلکا لے رہے ہیں کہ بھائی اب ہم نے تو بالکل نہ سر کچھ تو کے پشتے لگا رہے ہیں, یہ نہیں ہونے والا سر. کچھ تو کہ آپ بے شک بھاگے دوڑ کریں, جتنی مرضی آپ کر لیں, لیکن ایک تو مخلوط حکومت بننی ہے. یہ نہیں ہے سر کہ جو آئے وہ چھا گئے, ایسی بات نہیں ہے. پہلے رزلٹ آ گئے آپ کے پاس پہنچ گیا, مخلوط الیکشن ہونے ہیں, الیکشن ہونے ہیں انشاءاللہ. میں تو اپنی ایک آپ کو نا وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ بھائی جناب آپ ایم کیو ایم کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں, آپ باپ والوں کے پاس بھی بھائی رہے ہیں, آپ سے کوئٹہ بھی جا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن ایک تو یہ ہوگا مخلوط معاملہ ہوگا. یہ کسی کو اتنی کھل کھیلنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ بھائی میں آؤں اور وہ 2-3 اکثریت والا کام جو ہے وہ اب وہ بھول جائیں. ٹھیک ہے سر, اس میں اب یہ ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو والا معاملہ ٹھیک ہے ہوگا. لیکن اگر یہ جو حالات بن گئے ہیں, اب دیکھیں ایک تو وہ ریس چل پڑی ہے کہ نون لیگ میں جناب جدھر سے کوئی ہے نا جو ادھر سے اٹھ کے وہ جناب صاحب نے کہا کہ بھائی ادھر ہی جیسے نا صحرا میں کوئی پیاسا بندہ ہو تو بھاگتا ہے وہ نخلستان کی طرف کہ یہاں سے پانی مجھے ملے گا, تو وہ سارے کے سارے کیا چرند پرند انسان حیوان سارے اس جناب اس چشمے کی طرف بھاگ پڑے ہیں کہ بھائی یہاں سے ہمیں فیض ملنا ہے. اب فیض والا کام بھی تھوڑا سا میرا خیال ہے وہ مشکل ہو گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی آپ برائے مہربانی کچھ سنجیدہ ہو کے کچھ معاملات کو اس طرح دے کے چلیں. اور جو الیکشن آپ نے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو MNA سمجھنا شروع کر دیا. پرابلم سر یہ ہو گئی ہے کہ انہوں نے ابھی ٹیلی فون اٹھا کے آرڈر دینے شروع کر دیے. بھائی آرڈر نہ دیں, مہربانی کریں, ابھی ٹائم آپ کا نہیں آیا, جب حکومت آئے گی پھر آپ آرڈر بھی ضرور دیجیے گا, لیکن ذرا میدان لگنے دیں, فیلڈ میں آئیں, اس کے بعد انشاءاللہ آپ بھی ادھر ہی ہیں لوگ. بالکل ٹھیک ہے جی, میدان تو لگنے دیں, ذرا اکھاڑے میں دوسرے پہلوان کو اترنے تو دیں, اس سے بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے تو دیں. تو پھر اگر آپ جیتتے ہیں تو پھر آپ کو 100 مبارکیں, لیکن اس سے پہلے ہی بغیر فائٹ کیے اگر آپ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ میدان آپ کے نام رہے گا تو بقول ملک صاحب کے ایسا ہونے والا نہیں ہے. ملک صاحب صف بندی کی ہم بات کر رہے ہیں, مختلف فارمولے وہ ڈسکس کیے جا رہے ہیں,
سردار گروپ جو پہلے بھی بڑا مضبوط ہوا کرتا تھا لیکن پھر اس میں کچھ اختلافات پیدا ہوئے، کمزور ہو گیا، اب اس کو پھر جوڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس سلسلے میں کئی اقدامات اٹھائے گئے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پس پردہ بہت سے رابطے ہو چکے ہیں، اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس اتحاد کے نتیجے میں سردار آفتاب اکبر پھر سے گروپ کا حصہ بن کے ماضی کی طرح وہ دست بازو بنیں گے سردار غلام عباس کے، اور اگر 58 میں انہیں ٹکٹ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ سردار گروپ کم سے کم ایک پیج پر آئے، تو اس پہ ان کو ایک پیج پہ لانے کے لیے متعدد لوگ سرگرم عمل ہیں، اور اس سلسلے میں حلقہ پی پی جو 22 ہے، پہلے وہ 23 ہوا کرتا تھا، اب 22 کے ٹکٹ کو لے کر بھی ڈسکشن جاری ہے، تو یہ جو فارمولہ ود ان سردار گروپ ڈسکس ہو رہا ہے اس کو بھی پذیرائی مل سکتی ہے؟ بالکل سر مل سکتی ہے، اور تقریباً میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاملات اینڈ کی طرف ہی رواں ہیں، اور عنقریب آپ کو نظر آئے گا کہ سرداران ایک پیج پہ ہیں، اور یہ اچھی بات ہے۔ اب دیکھیں گھر ہے، ایک فیملی ہے، خاندان ہے، تو وہ جس طرف بھی جائیں ہم کہتے ہیں کہ اکٹھے ہوں گے سر تو ان کی طاقت بھی بڑھے گی، ان کا جو ہے وہ جو حلقہ احباب ہے وہ بھی ان کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ اب دیکھیں ایک ہی سر 2 بھائی ہیں، اور جو ان کا دوست ہے یا کوئی ریلیٹیو ہے، اگر اس کو چوز کرنا پڑے گا تو اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ میں چھوٹے بھائی کو دیکھوں یا بڑے بھائی کو دیکھوں۔ تو اسی طرح ہوا ہے سرداران کے جو ہے بہت مضبوط حلقہ احباب تھا، بہت زیادہ ان کے اگر ووٹ کسی کے پاس پرائیویٹ تھا، پر ذاتی ووٹ تھا تو وہ ان سرداران کے پاس ہی تھا، اور اس ووٹ بینک میں دھچکا ہے، ابھی بھی ہے، دھچکا لگا ہے سر جب یہ دونوں الگ الگ ہوئے ہیں تو بہت زیادہ پرابلم ہوئی ہے لوگوں کو کہ یار اب ہم چھوٹے کو دیں یا بڑے کو دیں یا کس کے ساتھ ہیں۔ تو اب یہ جو ہے اس پہ بڑی سنجیدہ کوششیں جاری ہیں کہ بھائی ان کو اب اکٹھا کیا جائے، اور عنقریب یہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا، ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ عنقریب جو ہے یہ سرداران جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گے، ایک جگہ سے یہ مل کے الیکشن لڑیں گے، اور انشاءاللہ اب دیکھیں ہم آنے والا وقت جو ہے وہ بتائے گا، اور یہ جو ہے اس حلقے کے لیے بہتر ہوگا، اگر یہ اکٹھے ہوں گے تو یہ اس حلقے کے لیے اور عوام کے لیے بہتر ہوگا سر، اور جو ان کا جو اپنی وہ پارٹی میں پوزیشن ہے وہ بھی اس سے بہتر ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے جی، پارٹی میں پوزیشن بہتر ہو جائے گی، اور جو گروپ ود ان پارٹی ان کا موجود ہے اس کو بھی تقویت ملے گی، لیکن بات سیاست میں وہ ایک ہی ہوتی ہے ہمیشہ کہ سیاست میں نہ کوئی ادھار ہے نہ کوئی مفت حمایت کا اعلان کرتا ہے، یہ بھلے باپ بیٹے کے بھی معاملات ہوں تو بیٹا باپ سے بھی کہے گا کہ مجھے آپ کی حمایت کے سلسلے میں ملے گا کیا، اسی طرح 2 بھلے کزن ہیں، رشتہ دار ہیں، لیکن جب بھی ان کی گفتگو ہوتی ہے سیاست کے حوالے سے تو مفادات وہ ضرور دیکھے جاتے ہیں، یہی ریت رہی ہے، یہی ہمارے سامنے سیاست موجود ہے۔ ملک صاحب پروگرام کو ذرا کلوز کرتے ہیں، لیکن ہم نے ہر چیز کا تو جائزہ لے لیا ہے۔ ابھی آپ نے سردار ذوالفقار خان عبداللہ کا ذکر کیا، 1 منٹ اور 5 سیکنڈ کی ان کی ویڈیو آئی اور انہوں نے وہ سارے معاملات کو کلوز کرتے ہوئے ایک اور منظرنامہ عوام کو دکھا دیا کہ فکر نہ کریں، میں آزاد حیثیت سے پورے پینل کے ساتھ وہ میدان میں آ رہا ہوں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ نون لیگ میں وہ ہے نہیں، پی ٹی آئی سے وہ نکل چکے ہیں، تو اس کے علاوہ کس سیاسی جماعت کے یہاں پر ووٹ ہے کہ ان کو کامیابی ملے؟ دیکھیں امیر صاحب، آپ نے بات کی ہے 1.5 منٹ کی ویڈیو کی، ایک اور ویڈیو مل کے چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جس میں فوزیہ برہم صاحب ساتھ بیٹھی ہیں اور وہ کسی کارنر میٹنگ سے خطاب کر رہے ہیں کہ پوری دنیا بھی عمران خان کو چھوڑ جائے گی تو سردار ذوالفقار عبداللہ وہ آخری شخص ہوگا جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ وہ بھی پوری دنیا نے چھوڑا نہیں ہے نا، ابھی تو ان کے ساتھ بندے ہیں، وہ دنیا کا انتظار کر رہے ہیں، وہ انتظار کرتے رہے ہیں، نہیں چھوڑا تو نہیں چھوڑا تو انہوں نے کہا پھر میں جا رہا ہوں۔ دیکھیں یہ 9 مئی میں کسی واقعے میں ملوث بھی نہیں تھے سردار ذوالفقار عبداللہ صاحب، ان کی پرسنالٹی سے آپ اختلاف 100 دفعہ کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم یہ اس ایسی کسی سرگرمی میں ملوث نہیں تھے۔ اچھا ہمارے وہ یاسر سرفراز صاحب بھی نہیں تھے، سردار آفتاب اکبر صاحب بھی نہیں تھے، بھائی ان کو تو کسی نے پوچھا بھی نہیں، کسی نے چھیڑا بھی نہیں، مطلب یا تو ہے نا کہ بھائی آپ نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی ہوئی کرمنل ایکٹیویٹی جس کو آپ کو ڈر خطرہ تھا کہ بھائی اب ہمیں بھی سختی آ جائے گی، تو پھر تو سمجھ آتی ہے۔ یہ دور دور سے دور سے بھائی پہلے ہی نا وہ گرم ہوا ادھر آنی شروع نہ ہوئی، ہم جا رہے ہیں، تو آپ یہ جو آپ نے چھوڑ دیا، میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ جو جیسے نون لیگ والے بڑے خوش فہمی مبتلا ہیں، تو آپ بھی ذرا اپنی خوش فہمی بے شک دور کر دیں۔ وہ جو 2000 کے بعد والا پیدل والا ووٹر ہے نا، وہ کسی اور کو چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا، ان کو نہیں چھوڑے گا جو اس وقت بھاگ رہے ہیں۔ میں نے کہا نا ہم بڑی کلیئر بات کر رہے ہیں، ہم کسی پارٹی کی کوئی نہیں کر رہے کہ بھائی کوئی ایک پارٹی بڑی ہو رہی ہے، ہم تو جنرل بات کر رہے ہیں کہ کیا خیال ہے بھائی جو وہ ووٹر ہے جو ابھی تیار بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی نواز شریف صاحب ہوتے کو کیا آؤ تو صحیح سامنے، یا شہباز شریف صاحب آؤ دیکھتے ہیں، تو کیا وہ جب آپ جائیں گے آزاد حیثیت سے ان کے سامنے، تو آپ نے کل پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا ہے، وہ کہتے ہیں ہماری پیٹھ پہ چھوڑا گھونپ دیا انہوں نے، اور جب وہ چھوڑا گھومنے والے ان کے سامنے آئیں گے تو کیا یہ آسان کام ہے کہ وہ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی آج شکر ہے تو آئے ہو اسی طور ووٹ دینے؟
دیکھیں وہ ان کا بالکل کوئی مستقبل ہے. آزاد حیثیت میں اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں پی ٹی آئی چھوڑ کے آزاد پینل لے آؤں گا، وہ تو اس زمانہ ضبط ہو جائے گی. باقی میں کیا کہوں، میں کہتا ہوں کہ جو بندہ بھی پی ٹی آئی چھوڑ کے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے گا اس کی ضمانت ضبط ہو جائے گی. بہتر ٹھیک ہے جی ملک صاحب، بہت شکریہ. پھر بھی آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے، ضرور سیاسی چل رہی ہے، سیاسی معاملات چل رہے ہیں، جیسے جیسے تبدیلیاں آئیں گی ہمارے تبصرے بھی تبدیل ہوتے رہیں گے. ناظرین آپ نے گفتگو سنی، آج کے حالات کے مطابق ہم نے تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اور جس طرح سردار ذوالفقار خان عبداللہ کا ذکر ہوا کہ وہ بھی جس طرح انہوں نے اعلان کیا کہ وہ آزاد پینل کے ساتھ میدان میں آ سکتے ہیں. سردار ذوالفقار خان عبداللہ غالباً یہ جملہ بھول گئے کہ کوئی بھی شخص وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ جس نے برے وقت میں آپ کا ساتھ دیا وہ شخص بھی آپ کو کبھی نہیں بھولتا، اور جو برے وقت میں آپ کو چھوڑ گیا اس کو بھی آپ بھلا نہیں پاتے. تو سردار صاحب نے جس طرح پہلے مسلم لیگ نون کو خیر آباد کہا، عین وقت پر چھلانگ لگائی، اب پی ٹی آئی کو بھی اسی طرح خیر آباد کہہ دیا ہے. ویسے تو بہت سے اور لوگوں نے بھی اعلان لا تعلقی کر رکھا ہے. تو اس سارے سینیریو میں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جو تحریک انصاف کا کارکن ہے وہ ان کو ووٹ دے. اب اس کے علاوہ استحکام پاکستان پارٹی بچتی ہے اور چھوٹے موٹے گروپ اور سیاسی جماعتیں موجود ہیں. اب وہ کن کے کندھوں پر بیٹھ کر اپنی سیاست کو آگے بڑھائیں گے یہ تو وہی جانتے ہیں، کیونکہ ان کے بہت سے لوگوں کے ساتھ مذاکرات ہوئے. پاکستان آنے کے بعد وہ بہت سے لوگوں سے ملے اور انہوں نے یقینی طور پر انہوں نے یقین دہانی بھی کرائی ہوگی کہ آپ کی سیاست زندہ رہے گی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سارے عمل میں وہ کس طرح اپنی سیاست کو آگے بڑھاتے ہیں. جہاں تک حلقہ 58 کا تعلق ہے تو صورتحال بڑی دلچسپ ہے. اس حلقے کو لے کر پورے جو ضلع کی سیاست ہے اس کی صف بندی ہونی ہے. یہاں ٹکٹوں کی تقسیم کا جو فیصلہ ہونا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر، وہ صرف مسلم لیگ نون کے لیے پریشان کن نہیں ہے بلکہ اپوزیشن جماعتوں اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک موقع بھی پیدا کرے گا. اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر نون لیگ کی قیادت کیا فیصلہ کرتی ہے، اور اگر اس نے کوئی غلطی کر دی تو پھر اس کا چھکا لگنا تو محال. اس کے لیے اپنی 6 نشستوں میں چند نشستیں جیتنا بھی وہ مشکل ہو سکتا ہے. آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہوتی ہے اس کا انتظار کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.